Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the start of our new course. The name is Environmental Engineering 2, which is basically depend upon the three CLOs. The first one is the theoretical part, the second one is the design part, and the design of sewerage system, which is the sewage means the wastewater. Design of different components for the distribution and for treatment of these wastewater, how to collect these wastewater, how to transfer the wastewater from the collecting point to the treatment point. The third one is the solid waste management. You can see the solid waste from each home, from industrial side, from anywhere. You can see the solid waste and how to collect the solid waste, how to transfer it, how to recycle it, how to decompose the solid waste that are collected from the different community. So there are the three CLOs. The first one is the theoretical part to describe the environmental legislation and importance of EIA. Basically, there are the three major parts in this lecture, and we will cover inshallah in three lectures. The first one is there are the three major parts. The first one is the PEPA, which is the Pakistan Environmental Protection Act, which is the 1997 Act. What is the different parts in this act and what tells this act to us. The second one is the EIA, Environmental Impact Assessment. So what does it mean, and how can we assess different parts of EIA? What does it mean by EIA? What are the different steps that involves to complete one part of EIA? There is a major department in each country, in each province, which the EIA, Environmental Impact Assessment, who can look after the environment and protect our environment from different activities. The third one is the environmental protection standards. What are the different standards that may be followed by each country? The second one is to analyze characteristic of sewage and domestic sewage system. And this part we will study the theory part and design. Both are covered in this CLO. Mean how to treat, how to collect our sewage system, how to treat our sewage system, and what types of structure that may be designed to treat this sewage quantity. The third part is to assess the solid waste management techniques with respect to sustainable environment. There are the three CLOs, and we will discuss different lectures to cover these CLOs. Basically, the main ideas of this lecture is environmental engineering rules and laws to protect the environment, which will be covered in the first CLO. The second one is the water supply distribution system, wastewater distribution system. The theory part we almost cover in the environmental engineering 1, but we will discuss in detail the theory part as well as the design part in this course to cover the second CLO, which is the water supply system. The second one is the water distribution system, and a design of different treatment plants to treat the wastewater collected from municipal waste, from industrial waste, and from different types of other waste. The third CLO is related to the solid waste management. So basically you can see یہ اس طرح ہے کہ سپوز ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی سے کوئی بھی اس کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کو ہم جو ہے واٹر سپلائی جو ہے وہ سپلائی کرے. دس مینز دیٹ کہ اس کے لیے ہم نے
کوئی سورس جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا کہ اس سورس سے آپ نے جو ہے وہ واٹر سپلائی کرنا ہوگا. تو اس سورس سے ہم جو ہے واٹر سپلائی کرتے ہیں کسی بھی اسٹوریج ٹینک میں, اور اس اسٹوریج ٹینک سے جو ہے وہ ہم پائپس ڈسٹریبیوشن کے ذریعے ہم اس کمیونٹی کو پانی جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں. تو بیسیکلی اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ اتنا واٹر جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے واٹر ڈیمانڈ معلوم کرنا پڑے گا. تو پر کیپٹا ڈیمانڈ جس طرح ہم نے انوائرمنٹل انجینئرنگ 1 میں کیا ہے, پر کیپٹا ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم معلوم کریں گے. پھر اس کو پر کیپٹا ڈیمانڈ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پاپولیشن ڈینسٹی. تو ڈفرینٹ پاپولیشن ٹیکنیکس ہے, پاپولیشن فورکاسٹنگ ٹیکنیکس ہے, اس کو ہم نے معلوم کرنا ہوگا. 15 to 20 ایئرس کے لیے ہم نے ڈیزائن کرنا ہوگا. اور جو پاپولیشن فورکاسٹنگ کے بعد جتنا بھی واٹر ڈیمانڈ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے واٹر ٹینک جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہوگا. اور اسی کے بیسس پہ جب آپ کے پاس واٹر ٹینک ڈیزائن ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے واٹر ڈسٹریبیوشن پائپس جو ہے وہ بھی ڈیزائن کرنا پڑے گا. تو اس میں مختلف پائپس ہوتے ہیں. ایک مین پائپ ہو, اس کا ڈائی کتنا چاہیے, پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن پائپس جو مین پائپ ہے, پھر ٹرنک پائپ ہے, اور اس طرح مختلف ڈائی کی پائپس ہے. تو اس میں جتنا پاپولیشن کم ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈائی جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. تو ہمارے پاس وہ ایک فارمولا بھی گیون ہے میننگ ایکویشن کا, اور اس کا نوموگراف جو ہے وہ بھی گیون ہے. تو اس سے ہم جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سلوپس, ہم ڈفرینٹ ڈائی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ڈسچارج اویلیبل ہو تو اس ڈسچارج کے لیے ہم ڈایا اور سلوپ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. دین جب ہم کسی بھی کمیونٹی کو واٹر سپلائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ واٹر جو ہے وہ واپس ویسٹ واٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور اس ویسٹ واٹر کو ہم نے پھر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم نے کسی بھی انیشیل پوائنٹ سے ٹریٹمنٹ پلانٹ یا ریور تک ہم نے لے جانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک الگ سسٹم ہے, اس کو ہم ویسٹ واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم کہتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہم واٹر سپلائی کرتے ہیں تو اس کا 75 to 80% جو ہے وہ ویسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو سمپلی اگر آپ کو واٹر سپلائی کا پتہ ہو تو ویسٹ واٹر کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے سمپلی اس کے ساتھ جو ہے وہ 0.85 یا 0.7 to 0.8 جو ہے وہ ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. تو اس سے آپ کے پاس آ جائے گا ویسٹ واٹر کوانٹٹی. تو جب آپ کے پاس ویسٹ واٹر کوانٹٹی آ جائے گا تو اس والیوم کو آپ پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف سیور کی, ڈفرینٹ ڈائز آف سیور جو ہے وہ آپ کیلکولیٹ اس سے کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر مختلف سیورز ہوتے ہیں. ایک مین سیور ہوتا ہے, ایک ٹرنک سیور ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اس طرح برانچ سیور اور یہ لیٹرل سیور وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو ایک ہاؤس سیور ہے. ہاؤس سیور جو جب ہم کسی بھی ہاؤس سے ویسٹ واٹر کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس امیڈیٹ سیور کو ہم ہاؤس سیور کہتے ہیں. پھر ہاؤس سیور جو ہے, مختلف ہاؤس سیورز جو ہے وہ لیٹرل سیور میں جاتے ہیں, اور پھر وہ مین سیور میں جاتے ہیں, اور مین سیور جو ہے وہ ٹرنک سیور میں جاتا ہے. اور ٹرنک سیور ہم پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے جاتے ہیں, اور اس ٹریٹمنٹ پلانٹ یا اس کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں, اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد ہم اس کو یا تو ری یوز کر سکتے ہیں یا اس کو ہم جو ہے وہ ریور میں تھرو کر سکتے ہیں. اس طرح ہم ریور میں تھرو نہیں کر سکتے. اس میں بھی آپ کو جو آپ کا فرسٹ CLO ہے وہ آ جاتا ہے کہ کس طرح ہم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. آپ نے یہ اس کے لیے بھی لاز ہے کہ آپ نے سالڈ ویسٹ جو ہے یا جو ویسٹ واٹر ہے فرام میونسپل ویسٹ اور فرام انڈسٹریل ویسٹ آپ نے ڈائریکٹلی تھرو نہیں کرنا ہوگا. اس کا سمپل مثال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کی فیکٹری جو ہے اس سے جو وائٹ واٹر جو ہے جو ویسٹ واٹر ہے وہ جو نکلتا ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی ریور میں تھرو نہیں کر سکتے. اس کے لیے مختلف لاز ہوتے ہیں, اور ایک EIA ڈپارٹمنٹ سے بندہ آتا ہے اس کے انسپیکشن کے لیے, اور وہ اس کی انسپیکشن کرتا ہے کہ اگر کوئی مطلب اس طرح کے پرابلم ہو تو وہ ڈائریکٹلی اس کو فائن بھی کر دے ہیں, اور اس کو پراپرلی گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے اس طرح کا اسٹرکچر جو ہے وہ بنانا پڑے گا تاکہ جو وائٹ واٹر ہے سسپینڈڈ پارٹیکلز اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے ڈائریکٹلی تھرو نہیں کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ نے یہ ڈیزائن کرنا ہوگا تاکہ جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہے وہ آسانی سے
نیچے سیٹل ہو جائے اور جو کلین واٹر ہے وہ ریور میں تھرو ہو جائے. تو پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کیوں ہم جو ہے یہ ویسٹ واٹر کیوں ہم ریور میں تھرو الاؤ نہیں کر سکتے. اس کی مختلف ریزنز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیبیٹیٹس ہیں, ایکویٹک لائف ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹمپریچر پہ, اور جب ہم ویسٹ واٹر کو ایڈ کرتے ہیں کسی بھی ریور میں تو اس کے ساتھ اس کا یہ پرابلم آتا ہے کہ اس ریور اس واٹر کا جو ٹمپریچر ہے وہ رائز ہو جاتا ہے, اور ٹمپریچر کے رائز ہونے سے جو ایکویٹک لائف ہے وہ اسی ٹمپریچر پہ جو ہے وہ پھر رہ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے وہ وہاں سے یا تو مائگریٹ کر لیتے ہیں یا اس میں اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے. اس طرح مختلف ریزنز ہوتے ہیں. اس پانی کو جو ریور سرفیس واٹر ہے اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے, ایگریکلچر کے لیے بھی یوز نہیں کر سکتے, اور جو ہمارے پاس ڈرنکنگ پرپس کے لیے یا ادر یوز کے لیے پھر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور جو سرفیس واٹر ہے اگر وہ انہی ڈیزالو سالڈس کے ساتھ وہ پرکولیٹ ہو جائے یا انفلٹریٹ ہو جائے گراؤنڈ واٹر میں, تو اس گراؤنڈ واٹر کے جو ہے اس میں بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد کہ وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ گراؤنڈ واٹر میں بھی آپ کو آسانی سے نظر آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سارے چیزوں کو آپ نے روکنے کے لیے آپ نے واٹر ٹریٹمنٹ یا اس طرح کے لاز جو ہے وہ لانے ہوں گے, تاکہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارا سرفیس واٹر ہے یا جس طرح کی جو ویسٹ واٹر ہے اس کو آپ نے روکنا ہوگا. اس کے لیے مختلف لاز لگانے ہوں گے جو انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں بہت زیادہ کم ہے, اور اس کی جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے کافی اس کی ضرورت ہے. دی تھرڈ پارٹ از, اور اس میں یہ ہے کہ ڈیزائن بھی ہم کریں گے انشاءاللہ کہ مختلف ٹریٹمنٹ ڈیزائن ہم کریں گے, مختلف سیڈیمنٹیشن ٹینکس ہم ڈیزائن کریں گے. اس میں سیڈیمنٹیشن ٹینکس ہے, پرائمری سیڈیمنٹیشن ٹینک ہے, اس کے بعد سیکنڈری سیڈیمنٹیشن ٹینکس ہے, اور اس میں اسپیشلی ٹرکلنگ فلٹر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہم ڈیزائن کریں گے. اس طرح مختلف سیویج پائپ جو ہے وہ ہم ڈیزائن کریں گے. تو یہ ڈیزائن پارٹ میں یہ آتا ہے. اور دی تھرڈ ون از دی, اور یہ میں انشاءاللہ ایک لیکچر اس طرح بناؤں گا کہ آپ کو ایک پورا اس میں آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا کہ کس طرح ہم ایکچولی ہم کس طرح ڈیزائن کر لیتے ہیں. تو وہ میں آپ کو ایک لیکچر اس میں دے دوں گا انشاءاللہ, اور وہ جنرل لیکچر ہوگا فرام دی ٹاپ ٹو دی اینڈ, مطلب ہر چیز اس میں ہوگا, لیکن وہ میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو میں بلٹ فارم میں لکھ لوں اور پھر ایکسپلین کر لوں یہاں پہ. دی تھرڈ ون از دی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اور یہ اس طرح ہے کہ جو ہمارے پاس سالڈ ویسٹ ہوتا ہے, اگر آپ پلاسٹک وغیرہ یہ دیکھ لیں تو جگہ جگہ پہ جو شہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ انٹر سٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف گند لگے ہوتے ہیں. ہر ایک گھر سے جو ہے وہ مختلف سالڈ ویسٹ جو ہے وہ نکلتا ہے اور ایک جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے. اگر اس کی پراپر مینجمنٹ نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہم مطلب وہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کی کون کون سے ٹیکنیکس ہوتے ہیں, اس کو ہم کس طرح ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم اس کے لیے کیا کیا وہ جو سسٹم ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اس کو ہم ڈسپوز کس طرح کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم ٹریٹ کس طرح کر سکتے ہیں, یہ ری یوز کس طرح کر سکتے ہیں, رینیوبل انرجی ہم کے لیے ہم کس طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پارٹ ہے اس کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, اور اس کے لیے آپ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے, پورا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور اس کا جو مین آفس ہے وہ لاہور میں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمپلیٹ سائیکل ہے کہ کس طرح ہم را واٹر جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کو ہم پھر ٹریٹ کر لیتے ہیں. سپوز آپ نے پانی جو ہے وہ کسی بھی آپ کا جو کمیونٹی ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ شہر ہے, تو اس کے لیے آپ نے تو اس کے لیے آپ نے اگر پانی سپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سورس پہلے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو زیادہ تر تو یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ واٹر کسی بھی کمیونٹی کے لیے کافی نہیں ہوتا. گراؤنڈ واٹر جو ہے ہم پورا کمیونٹی ہم گراؤنڈ واٹر پہ نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ نے سرفیس واٹر جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا, تاکہ اس کی جو ہے وہ
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ واٹر کی جو ڈیفلیشن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور سیکنڈ ون جو کاسٹ آتا ہے اس پہ وہ کاسٹ بھی کم ہو جائے گا. تو دس از دی, ہم یہاں سے جو ہے وہ را واٹر ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں مختلف ٹریٹمنٹ پلانٹس سے, مختلف ٹریٹمنٹ پروسیس سے ہم گزار کے, اور اس میں مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. آپ پہلے اسکریننگ کر لیتے ہیں. اسکریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بگر پارٹیکلز ہے لیکن وہ سرفیس پہ ہوتا ہے تو وہ ہم ریموو کر لیتے ہیں. اس کے بعد گریٹ چیمبر ہے, جتنے بھی ہیوی پارٹیکلز ہے چاہے گلاس ہو, سٹونز وغیرہ ہو تو وہ ہم ریموو کر لیتے ہیں. تھرڈ ون از دی, اگر اس میں کوئی سیڈیمنٹیشن پروسیس سے ہم گزار لیتے ہیں. سیڈیمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹربیلٹی اس میں زیادہ ہو, جتنی بھی سسپینڈڈ پارٹیکلز ہو وہ اس سے ہم ریموو کر سکتے ہیں. دین فلٹریشن پروسیس ہے. فلٹریشن میں پھر دو ٹائپس ہے, ریپڈ ہے اور سلو ہے. اس سے پھر ہم جو ہے وہ ایک فلٹر میڈیا ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے تو اس سے ہم جو ہے واٹر سب پاس کر لیتے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہم وہ فلاکولیشن کاگولیشن جو ہے وہ پروسیس کر لیتے ہیں. اگر پارٹیکل اتنی زیادہ مطلب اسمال ہو کہ وہ آسانی سے بیٹھ نہیں سکتے تو اس کو ہم کوئی کیمیکل جو ہے زیادہ تر ہم ایلم اور پولیمر جو ہے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ایلم جو ہے اگر آپ کے پاس کیمیکلی جو پارٹیکلز ہیں, سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں جو انڈر گریویٹی جو ہے وہ آسانی سے نہیں بیٹھ سکتے, تو اگر وہ کیمیکل پارٹیکلز ہے تو اگر اس کے لیے ہم ایلم جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو کیمیکل پارٹیکلز ہے وہ ایکومولیٹ ہو جائے اور ایک بڑا پارٹیکل اس سے بن جائے اور آسانی سے وہ جو ہے بیٹھ جائے. اور جو بایولوجیکل پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم پالیمر یوز کر لیتے ہیں. پالیمر ہم ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہے لیکن وہ اتنی اسمال ہوتے ہیں کہ وہ انڈر گریویٹی جو ہے وہ آسانی سے بیٹھ نہیں سکتے, تو اس کے لیے ہم پالیمر ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایکومولیٹ ہو جائے اور وہ نیچے آسانی سے جو ہے وہ انڈر گریویٹی بیٹھ جائے. تو اس طرح ہم فلاکولیشن کاگولیشن پروسیس کر لیتے ہیں. دین مختلف ادر ٹائپ سے سیکنڈری پروسیس ہے, پھر اس کے بعد ٹرشری پروسیس ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ٹریٹڈ واٹر پھر ایک ڈسٹریبیوشن جو ٹینک ہے اوور ہیڈ ٹینک اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور وہاں سے ہم سپلائی کر لیتے ہیں. تو جب ہم واٹر سپلائی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا ڈیزائن ہونا چاہیے, اور جو واٹر پھر وہ یوز کر کے واپس کمیونٹی سے نکلتا ہے تو اس کو ہم ویسٹ واٹر کہتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا ڈیزائن ہونا چاہیے, اور اس ویسٹ واٹر کو پھر ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہم دوبارہ اسی ریور میں جو ہے وہ ہم تھرو کریں. تو یہ ایک فلو چارٹ ہے, اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پورا ہمارا جو انوائرمنٹل انجینئرنگ ہے وہ یہ کور کر لیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک ویٹ ویدر فلو ہے, ایک ڈرائی ویدر فلو ہے. کس طرح ہم اس کے لیے ہم کیا کیا ڈیزائن کر لیتے ہیں. ویٹ ویدر فلو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش ہوتے ہے تو اس سے جو رین واٹر کلیکٹ ہو جاتا ہے, ویسٹ واٹر کلیکٹ ہو جاتا ہے, اس کے لیے ہم نے کون سا واٹر جو ہے وہ کون سا ڈیزائن جو ہے وہ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو کمبائن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف کیا کیا پروسیس ہونے چاہیے, وہ کمبائن ہم کب کریں گے, سپریٹ ہم کب کریں گے, تو وہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے, اس میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے ڈیزائن پارٹ میں. یہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پروسیس ہے, کس طرح ہم جو ہے وہ ہم پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ کس طرح ہم ویسٹ واٹر جو ہے وہ اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, دی فرسٹ CLO از انوائرمنٹل لیجسلیشن اینڈ ڈفرنٹ لاز. تو یہ اس میں ایک میجر ٹاپک یہ ہے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ, اس کو ہم پیپا کہتے ہیں 1997. تو یہ جسٹ تھیوری پارٹ ہے اور اس میں آپ نے زیادہ تر جو ہے آپ نے کور کرنا ہوگا. میں آپ کو یہ ایکٹ جو ہے وہ دے دوں گا, میں وہ اٹیچ کر لوں گا, تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. میں نے جو ہے یہاں پہ تھوڑا کور کیا ہے, لیکن آپ نے جو ایک میں نے لاسٹ میں ایک اسائنمنٹ بھی دی ہے, تو اس اسائنمنٹ میں پھر آپ نے پورا کور کرنا ہوگا. اس کا آسان آپ نے ایک پریزنٹیشن بنانا ہوگا اور اس کو بلٹ فارم میں لکھنا ہوگا. تو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ وہ 1997 میں پیش ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں آن سپٹمبر 3, 1997 میں, اور سینٹ میں جو ہے یہ 7 نومبر 1997 میں پیش ہوا تھا. دس ایکٹ
the act received the assent of the President of Pakistan on December 3, 1997. So یہ جسٹ ایک انٹروڈکشن ہے کہ کب یہ جو ہے یہ پیش ہوا تھا پاکستان سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں. این ایکٹ ٹو پرووائڈ اس کا مطلب کیا ہے, یہ ایکٹ کیوں پیش ہوا؟ تو یہ اس لیے کہ تاکہ یہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرے, اس کی کنزرویشن کرے, ریہیبلیٹیشن کرے, اس اور انوائرمنٹ میں امپرومنٹ جو ہے وہ لائے. For the protection and control of the pollution and the promotion of sustainable development, where it is expanded to provide for the protection, conservation, rehabilitation and improvement of the environment, prevention and control of pollution, promotion of sustainable development, and for matters connected therewith and accidental thereto. تو اس کا سمپل یہ مطلب ہے کہ جو انوائرمنٹ ہمارا ہے اس کو ہم نے کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے, کس طرح اس کی ریہیبلیٹیشن ہم نے کرنی ہے, اور اگر جو سالڈ ویسٹ ہے یا جو ہمارے پاس ویسٹ ہے تو اگر وہ ایکومولیٹ ہو جائے تو اس کو ہم نے کس طرح ری یوز کرنا ہے, اس کو کس طرح اس کی مختلف پروسیس ہے, کس طرح ہم نے اس کو جو ہے وہ پلیس کرنا ہے کہیں, اور جو ہمارا جو سٹی ہے یا ولیج ہے کس طرح ہم نے اس کو صاف کرنا ہے, اس کو کس طرح ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ مختلف ڈیفینیشنز ہے. ایڈورس انوائرمنٹل افیکٹ کیا کسے کہتے ہیں, ایگریکلچر ویسٹ کسے کہتے ہیں. تو ایگریکلچر ویسٹ کا مطلب, جو ایگریکلچر ویسٹ یہاں پہ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دی ویسٹ فرام فارم اینڈ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ پولٹری جو ہمارے پاس جو پولٹری فارمز ہوتے ہیں, کیٹل فارمنگ ہوتے ہیں, اینیمل ہسبینڈری ہوتی ہے, residues from the use of fertilizers, pesticides and other farm chemicals. جو چیزیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا. ایگریکلچر اس میں یہ ڈیفینیشن پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایگریکلچر ویسٹ ہوگا, اس سے زیادہ اور کم جو ہے وہ ایگریکلچر ویسٹ میں نہیں آئے گا. پھر اس طرح ایئر پولوٹنٹس ہے, وہ کیا ہوتے ہیں, جو سوٹ ہے, اسموک ہے, ڈسٹ پارٹیکلز ہے, آرڈر ہے, لائٹ وغیرہ, یہ سارا ایئر پولوٹنٹ میں آتے ہیں. بایو ڈائیورسٹی اور بایولوجیکل ڈائیورسٹی ہے. کاؤنسل ہے, کاؤنسل کا کیا مطلب ہے, کاؤنسل مین دی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کاؤنسل جو انڈر سیکشن 3 جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے. اس کے بعد ڈسچارج ہے, ڈسچارج کا کیا مطلب ہوگا, مین اسپلنگ, لیکنگ, پمپنگ, ڈپازٹنگ, سیپنگ, ریلیزنگ, فلوئنگ آؤٹ, پورنگ, ایمیٹنگ, ایمپٹنگ اور ڈمپنگ. تو یہ سارا جو ہے ڈسچارج میں آئے گا. ایکو سسٹم کا کیا مطلب ہے, ایفلوئنٹ کا کیا مطلب ہے, یہ ہر ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ گیون ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ پورا جو ہے وہ پڑھ لیں, یہ میں ایڈ کر لوں گا. پھر اس میں مختلف پوائنٹس ہے, اباؤٹ 32 پوائنٹس ہے, اور ہر ایک میں جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے اس طرح کی. تو وہ آپ نے 1 by 1 جو ہے وہ کور کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ آف دی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کاؤنسل, اس میں کون کون سے پرسنز ہوں گے. پرائم منسٹر جو ہے وہ پرائم چیئر پرسن ہوگا, منسٹر ان چارج جو ہے وہ وائس چیئر پرسن ہوگا, چیف منسٹر آف پروونسز جو ہے وہ ممبرز ہوں گے, منسٹرز ان چارج آف دی سبجیکٹ آف انوائرمنٹ اینڈ دی پروونس, وہ بھی جو منسٹری آف انوائرمنٹ ہے اس میں جو جتنی بھی پرسنز ہوں گے وہ اس کی ممبرز ہوں گے. سیکریٹری ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان ان چارج, یا وہ ممبر ہوں گے یا سیکریٹری ہوں گے. اس طرح یہ کاؤنسل جو ہے یہ اس کی یہ کام ہوں گے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ اس میں مختلف پوائنٹس ہے, وہ میں سمپلی آپ کو دے دوں گا. آپ ایک ہی ڈاکومنٹ ہے, اس ایک ہی ڈاکومنٹ کو آپ نے پڑھنا ہوگا, اور وہ جو ہے وہ آپ کا ایگزام میں بھی آئے گا, جو یہ فرسٹ CLO جو ہے وہ کور کرے گا. اور اس سے آپ نے ایک چھوٹا سا ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ بنانا ہوگا, اور اس پریزنٹیشن کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا. وہ آپ کا ایک اسائنمنٹ ہوگا.